बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज बल्कि हर रमज़ान में ही हम देख रहे हैं एक ख़ास वाक़या पै दर पै हो ही जा रहा है और तमाम इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम इंसान खून के आंसू रोते हैं और जहाँ पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड नेशंस में या OIC में इकट्ठे होते हैं और फरियादें करते हैं एक दूसरे के सामने कि ये कितना बड़ा जुल्म होता है हर साल और रोज़ ही होता है। खैर रमज़ान में वो अपनी औज को पहुँचता है, वो सबको नज़र आता है कि किस तरीके से इसराइल जो है वो मस्जिद अक्सा के ऊपर किस तरीके से बेबाक तरीके से ऐसे दाखिल होता है और रौंद के चला जाता है छोटे छोटे बच्चों को, निहत्ते मुसलमानों को, और चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पूरी दुनिया में फरियादें यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचती हैं, ऐसे ऐसे ऐवानों में पहुंचती हैं। हर साल ऐसे एक फ़ैशन सा बनता जा रहा है। इतना दफ़ा हो चुका है अब कि अब आम इंसान भी इम्यून हो गया है, उसको भी वो असर नहीं होता। जब हम कोई वीडियो देखते हैं एक फ़लस्तीनी बच्चे की, तो ब्राज़ील से ले के न्यूज़ीलैंड तक जब तक वो वीडियो नज़र ना आए तब तक फरियाद जो है ना वो सही ऐवानों में पहुंचती नहीं है। और अगर नज़र आ जाए और ऐवानों तक पहुंच जाए ऐसे ऐवानों में, तो उसके बाद क्या वाक़या होता है हम सबको पता है। उसके बाद एक स्पीच होती है, ऐसी तकरीर कि जिसमें UN का चेयर, जो पूरी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर भी और UN का चेयरमैन भी, सब के सब मिल के कंडेम करते हैं। वी कंडेम, कोई एक आध रेजोल्यूशन पास होने के लिए प्रेजेंट भी हो जाती है, 99% ऑफ द टाइम प्रेजेंट हो भी जाती है, और फिर उन्हीं 5 में से एक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर उसको वीटो कर देता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा ये चक्का घूमा, लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, दूसरी दफ़ा घूमा, कम एहतजाज किया, तीसरी दफ़ा ये चक्का घूमा तो लोगों ने अब एक्सपेक्टेशन ही लगा ली कि अब तो ऐसे ही हुआ करेगा, 3-4 दफ़ा ऐसे और होगा तो ये एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा। मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से, एक बाप होने की हैसियत से, एक भाई बेटा होने की हैसियत से आप सबको एक दावत देने के लिए आज आया हूँ कि जब तक हम असली सलूशन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक ये वाला चक्का घूमता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये खाली उधर नहीं घूमेगा। फिर ये केस स्टडी है हमारे लिए, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है। अगर आपने इम्यूनिटी हासिल कर ली ना, तो फिर आपकी अपनी गली में, आपके घर में भी होगा तो आपको कोई असर नहीं होगा उसका। आप मुसलमान नहीं भी हैं तो मेरी आपसे डायरेक्ट अपील है कि आपको सेंसिबल तरीके से इसको देखना पड़ेगा। और रमज़ान में मुसलमानों को चूँकि इबलीस फ्री किया जाता है तो थोड़े कान खुल जाते हैं, इसलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये वाला टॉपिक ज़रूरी समझा। अभी 2 दिन पहले इतना बड़ा वाक़या हुआ। 4 दिन पहले से इसराइल में तकरीबन 2 लाख यहूदी सड़कों पे हैं। 3 दिन हो गए हैं सड़कों पे कि जो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अमेंडमेंट पास करने की कोशिश की थी उसके ख़िलाफ़, क्योंकि अब वो कह रहा था जो सुप्रीम कोर्ट दुनिया को दिखाने के लिए हमें रोक देती है कुछ इक़दामात से, हम सुप्रीम कोर्ट को भी बायकॉट करना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट हमारे ताबे होनी चाहिए, ना कि हम सुप्रीम कोर्ट के ताबे। तो पूरा इसराइल जो है वो, इसराइल के यहूदी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं बैठ के। अभी के लिए उसने कहा हम पॉज करते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं वापस लेता हूँ, उसने कहा हम पॉज करते हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अपने घर से भागा है वो, लिटरली अपने घर से भागा है। उसके घर के ऊपर धावा बोल दिया अवाम ने, पिछले दरवाजे से भागा, एक बयान उसने जारी करवाया कि हम पॉज करते हैं। इसी खबर के ज़ुमरे में मैं आप सबको सलूशन भी बताता हूँ, स्पेशली मुसलमानों को। हम जब तक कॉमन सेंस के ऊपर इसका सलूशन नहीं बताएंगे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, यूथ को, तब तक अगले 30 सालों में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं हो सकेगा। क्योंकि पिछले 300 सालों में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। एटलीस्ट पिछले 100 सालों में, मैं किसी वजह से 100 साल कह रहा हूँ, आज पूरे 100 साल हो गए इस रमज़ान में, जब हमारे पास उस तरह का एक इंतज़ाम था कि जिसमें हम इस बारे में कुछ कर सकते थे। अगर दुनिया के किसी भी कोने में ये जुल्म होता
سائبیریا کے کونے میں بھی ظلم ہوگا. ہمارے قرآن میں ہمارے رب کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سائبیریا کے کونے میں بھی, الاسکا کے کونے میں بھی, نیوزی لینڈ کے کونے میں, چلی کے کونے میں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے اگر اس ظلم کے اوپر اپنے ہاتھ سے روکنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتا. اب ہاتھ سے روکنے کی کیپیبلٹی رکھنے کے لیے ایک پورا انتظام چاہیے, ایک سسٹم چاہیے, ایک نظام چاہیے. اکیلا بندہ تو نہیں ہاتھ سے روکے گا کسی ایک جتھے کو. چھوڑیں گورنمنٹس کو, ارجنٹینا اپنے ملک میں کیا ظلم کر رہا ہے, میں کیسے روکوں جا کے. مجھے ایک ایسا سسٹم چاہیے, ایک ایسی ماڈل ولیج چاہیے جس کے اندر اتنی طاقت ہو, جس میں اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور اس نے اتنی طاقت اکٹھی کی ہوئی ہو کہ دنیا میں کسی بھی جگہ, کسی بھی گلی میں ایک ظالم کو ڈر لگ جائے کہ ادھر مسلمان نہ آ جائیں, ادھر یہ کہیں مسلمانوں کو اپیل نہ کر دے. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب تک ایک آہنی ہاتھ دنیا کے اوپر ایسے لہرا نہیں رہا ہوگا تب تک دنیا کے کسی بھی خطے میں چوروں کو, اچکوں کو, ڈاکوؤں کو, ظالموں کو, غاصبوں کو, سیلفش لوگوں کو موقع دیں گے کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ اپنا کام کر دکھائیں گے. یہ صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے, صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے, صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو میں خالی ایک پرسپیکٹیو کا لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں, 2 لٹمس ٹیسٹ دوں گا آج. پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ قرآن نے یہ حکم نہ دیا ہوتا سسٹم بنانے کا, ایک انتظام کرنے کا, سمجھ لیں نہ دیا ہوتا, اور دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ پہ سسٹم ویسی کامن سینس کی بنا پہ, فطری آواز کی بنا پہ لوگوں نے بنا لیا ہوتا اور ایسا نعرہ لگا دیا ہوتا جس کو وہ پورا بھی کرتے کہ کسی کے اوپر بھی ظلم ہوا ہو ہمیں بتا دے, بس ہم نے اتنی طاقت اکٹھی کر لی ہے کہ ہم اس ظلم کو باقاعدہ روکیں گے. سمجھ لیں ایسا سسٹم کیا ہوتا. آپ کے ذہن میں ابھی یونائٹڈ نیشنز, نیٹو, OIC آ رہی ہوگی, چھوڑے نا, ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. ایسا انتظام انہوں نے خود ہی چور دروازہ نکالا, جیسے ہم پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں چور دروازے نکالتے ہیں قرارداد مقاصد کے, انہوں نے بھی ایک چور دروازہ نکالا ہوا ہے ویٹو کا. اور بھی ہیں 3 چور دروازے ہیں UN کے اندر, ایک بتا رہا ہوں کیونکہ مشہور وہ ہے. پاکستان کا یوتھ اصل میں یونائٹڈ نیشنز کو یا اس طرح کے انتظامی امور کو کبھی پڑھتا ہی نہیں. آپ ایک ٹیسٹ لے کے دیکھیں, فلسطین تو دور ہے, کشمیر کا ہی مسئلہ پوچھ لیں ایک پاکستانی سے جو یونیورسٹی گریڈ ہو, الف نہیں پتہ اس کو اس مسئلے کی, الف بے تے کا تو چھوڑیں, الف بھی نہیں پتہ کہ کشمیر میں اصل میں مسئلہ ہے کیا آن لیگل گراؤنڈز. تو یونائٹڈ نیشنز کے کیا چارٹر پڑھنے, کون سی امینڈمنٹ ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا کہتی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آخری 3 رپورٹیں دیکھ لیں, کیا ہو کیا رہا ہے. میرا کام ہے اس وقت مسلمانوں کے یوتھ کو کہ IQ کو بڑھا دینا, اتنا پرسپیکٹیو ان کا کلیئر کر دینا, اتنی نالج دے دینا. 3 لیولز ہوتے ہیں نالج کے, ایٹ لیسٹ لیول 1 آف نالج جس میں سینس آ جائے, اویئرنیس آ جائے کہ مسئلہ شناخت کیسے کرتے ہیں, اور یہ مسئلہ جس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کے تھرو باقی کے مسئلوں کو کیسے دیکھنا ہے. لیول 1 سینس کہتے ہیں اس کو. لیول 2 نالج ہوتی ہے جس میں آپ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں کہ ایک خاص, فار ایگزامپل فلسطین اور اسرائیل کی پھر ہسٹری دیکھنی پڑے گی, اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان کی نفسیات کیسے بنتی ہیں. لیول 3 نالج ہوتی ہے جس میں آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اس مسئلے کے, اور آپ سے بہتر کوئی سلوشن نہیں دے سکتا. آپ تمام تر سیاسی, معاشی, معاشرتی اور ایون ایموشنل مسائل بھی مد نظر رکھتے ہوئے سلوشن دیتے ہیں, اور گرینڈ سلوشن دیتے ہیں. یہ لیول 3 نالج ہوتی ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسجدوں میں سیاسی ایکیومن دینے کا, سیاسی فراست و فہم دینے کا لیول 1 نالج بھی نہیں دیا جاتا. تو جو قرآن یا حدیث کی طرف آتا ہے, مدرسے سے فارغ ہوتا ہے, اس کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں چل جاتا ہے, کیونکہ سیاست ان سیلف سب سے پہلے پاور آپ کو ہاتھ میں دیتی ہے. تو جن کے پاس سیاسی ایکومنٹ بنتا ہے, جیسے تیسے کر کے بنتا ہے, 1 نمبری سے بنتا ہے, 2 نمبری سے بنتا ہے, ان کے پاس چونکہ ہلکی سی پاور آتی ہے یا زیادہ آتی ہے, تو یہ مدرسے میں ستارے سب سے خوش نیت انسان, اپنی عمر دے دی اس نے قرآن کو, مگر چونکہ اس نے سیاسی فہم نہیں لیا تو یہ اس کے تابع آ جاتا. اور طاقت سے تو ڈرنا ہماری فطرت میں ہے, تو پھر یہ ڈر کے وہ والی بات نہیں کر سکتا. اگر اس کو پتہ چل, اگر وہ لیول 1 نالج آ بھی جائے تو
اب مسئلہ یہ ہے کہ لیول 1 نالج بھی نہیں ہے مسجدوں کے پاس کہ فلسطین اسرائیل کا مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی پروگرامنگ سے، یا باقی کی جو میں پروگرامنگ کرتا رہتا ہوں، ہر تیسرے جملے میں مجھ سے فلسطینی بچیوں کے نام کیوں نکل رہے ہوتے ہیں میرے منہ سے؟ یوم القدس مناتے ہیں ہم رمضان کے آخری جمعے میں پاکستان میں، ایسی فیشن تو نہیں کریں گے نا۔ آپ 1000 علماء کا ٹیسٹ لے لیں اور فلسطین کی ہسٹری پوچھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 900 کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا فلسطین قرۂ ارض پہ ہے کدھر، اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے، یہودی سوچتا کیسے ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو اسپیشل مشن پہ بھیجا، اسپیشل مشن پہ کہ ہیبرو زبان سیکھو، ان کی نفسیات سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے یہ سنت صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ایک بندے نے یا ایک گروہ نے دشمنی کا ارادہ آپ سے کر لیا ہے تو آپ اس دشمن کو سمجھیں گے کہ یہ کس نیت میں یہ کام کرتا ہے، ان کی نیت بنتی کیسے ہے، وہ سوچ کہاں سے بنتی ہے ان کی۔ مسلمانوں کو پوری طریقے سے مبرہ کر دیا کہ نہیں، ہم نے نہیں یہ پڑھنا۔ ایک بھی مسلمان مسجد ایسے نہیں ہے جو بتائے کہ یہودی اصل میں چاہ کیا رہا ہے، ان کی مجبوری کیا ہے۔ وہ اپنے دین کے مومن ہیں، وہ بدنیتی میں نہیں یہ کام۔ ہمیں تو بدنیت لگیں گے کیونکہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے، ہمارے علاقے، ہمارے کعبہ اول کے اوپر حملہ آور ہو گئے، ہمیں تو لگے گا۔ وہ اپنے طور کے اوپر جسٹیفائڈ ہیں، اپنے یہودی ایک دوسرے کو ہیرو ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پیسوں کے لیے کر رہا ہے، یہودی پیسوں کے لیے نہیں کر رہے کام، پیسوں سے کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے نہیں کر رہے۔ دنیا میں طاقت چاہتے ہیں وہ، تاکہ وہ اپنے اپنے پادریوں کو، اپنے اپنے رہبائز کو اپنی مرضی کرنے دیں، نہیں، اس لیے بھی نہیں کر رہے وہ۔ اگر آپ نے ان کو 2 نمبر اور ولن ثابت کرنا ہے تو کسی ایسے ریشنل گراؤنڈ کے اوپر ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کہاں پہ کانفلکٹ آ گیا ہے یہودی سوچ کا مسلمان سوچ کے ساتھ۔ بتاتا ہوں، ضروری ہے کہ پتہ ہو۔ مسلمان بچوں کو ریلیجس پرسپیکٹو سے نہ ہی صحیح، پولیٹیکل پرسپیکٹو سے تو رعایت کھولنی پڑے گی۔ مور دین 60%، کلوز ٹو 60%، جو لاسٹ اسٹیٹس انہوں نے خود ریفرینڈم سروے کروایا، 45% اسرائیلی یہودیوں نے کہا ہم ریلیجیس قسم کے لوگ نہیں، ہم سیکولر ہیں، آفیشلی سیکولر ہیں۔ 45% is not a small number, but it is not a big number. 45% does not tip off the psychology of the mass. غور سے سمجھے گا اس بات کو۔ باقی کے 55% نے لٹرلی یہ کنفیس کیا کہ ہم دین کے لیے، اپنے دین کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے۔ اور ان کی کتاب میں ایک خاص ایسی سطر لکھی ہوئی ہے جس کے بعد وہ سطر قرآن میں ہوتی تو ہم نے دنیا کو آگ لگا دی ہوتی مسلمانوں نے۔ وہ ایسی امبیلنسنگ سطر ہے جو ایکسٹرا بونس پوائنٹس دے دیتی ہے خالی ایک یہودی کو کہ تم پہ چونکہ طور اٹھا دیا گیا تھا، تم سے اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، تم چوزن ون ہو، تو تم آخری کووننٹ تمہارے ساتھ ہے، تو تم اینڈ تک ایک اللہ کی طرف سے ویٹو رکھتے ہو، باقی سارے جینٹائلز ہیں اور تم اللہ کے چوزن ونز ہو۔ یہ جو 45% سیکولر ہے نا، یہ بھی اسی آیت کے تابع ہی آتے ہیں۔ سائیکالوجی ایسے بنتی ہے۔ 55% تو پوری طریقے سے باقی کی آیات بھی کا اطلاق بھی کرتے ہیں اپنے اوپر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اسرائیل تو ابھی بنا ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، 1948 سے پہلے تو دنیا پوری اس چیز کے، پوری دنیا، ایون امریکہ 1965 تک سب سے بڑا دشمن امریکہ، اسرائیل کا کون تھا؟ امریکہ۔ 1967 وار سے پہلے امریکہ نے پوری طریقے سے تہیہ کیا ہوا تھا۔ آپ ان کے طرح ہسٹری پڑھیں، امریکن کیبنٹ کیا ووٹ ڈالتی تھی، کیا کیا موومنٹ چلتی تھی امریکہ میں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا۔ یہ تو ابھی آیا بنجمن نتنیاہو، یہ تو ابھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، بھول جائیں گے یہ بھی، ہم پچھلی ہسٹری بھی تو بھول گئے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، سلوشن کیا ہے، آئی کیو کیسے بڑھائیں؟ آئی کیو بڑھتا ایسے ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہودیوں کو چھوڑیں کتنے دینی ہیں کتنے نہیں، یہ سحری کا پروگرام ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، 20-20 منٹ کی سلاٹس ہیں، میں آپ کو دوائی کا جو ڈوز ہے وہ چھوٹی کر کے دیتا ہوں تاکہ لیول 1 تک پہنچنے کے قابل تو ہو جائیں۔ 3000 سال سے جتنی پٹائی ایک قوم کی ہو سکتی ہے اپنے دین کے نام پہ، وہ یہودیوں کی ہو چکی ہے۔
3000 سال سے ان کو پے در پے ان کی پٹائی کر کر کے ان کو نکالا جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھینکا جاتا ہے. ایک وقت میں تو سمندر میں پھینک دیا تھا، لٹرلی کپڑے تک اتروا لیے تھے کوئین ایزابیلا نے، اور کپڑے بھی کیونکہ ان کو بس ان کو بالکل لاچار کر کے پھینکو، سمندر میں چھوڑ دیا تھا. 3000 سال کے بعد ان کو یہ سینس آئی، کامن سینس، کہ بھیا ایسا کام نہیں ہونے والا. جس طریقے سے ابھی تک کام کرتے آئے ہیں اس طریقے سے ہمارا کوئی بچت ہے ہماری. اور انہوں نے 19ویں صدی کے مڈ میں ایک موومنٹ شروع کی. ان کا جو بابائے قوم ہے تھیوڈور ہرٹزل، اس نے بڑا چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب چی ہے، کتاب چاہ بھی نہیں، وہ پبلش کی اور سیاست شروع کر دی. اور لٹرلی بولتا رہا کہ اگر یہودی بچے کا سیاسی ایکیومن نہیں بنے گا تب تک ہمارا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا. جب تک آپ یوتھ کو پولیٹیکلی اویئر، پولیٹیکلی ایکٹیو اینڈ پولیٹیکلی کمپیٹنٹ نہیں کرتے تب تک ہم تباہی دیکھ رہے ہیں. بالکل ہم ختم ہو جائیں گے، ایک بچہ ختم ہو جائے گا ہمارا. یہ نہیں کہ دنیا مار دے گی، ہم خود بھی ہیلینسٹک قسم کے پرویو کے اندر اپنی فلسفے کو طلاق دے دیں گے. اور اس نے پھر ایک موومنٹ شروع کی. اس موومنٹ کے بعد کیا ہوا، وہ موومنٹ کیسے سمجھنی ہے ہم نے، ہمارے اوپر بھی ایگزیکٹ سیم موومنٹ ہوئی تھی، ہم نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے سب کچھ کر لیا. ان کی 3000 سال کی سینس اور ٹریننگ سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم نے اس وقت کیا غلطی کی ہوئی ہے، ہم نے اس غلطی کو درست کیسے کرنا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اگلی قسط میں بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم.
سورہ دوحہ آیت 6 تا 11 اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی آپ کو، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں سرکردہ پایا تو راستہ عطا فرمایا، اور ہم نے آپ کو بے مال پایا تو غنی کر دیا، پس آپ یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور سوالی کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان میں بول اسپانسرڈ بائی روح افزا ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے اذان فجر تک، بلکہ اذان فجر کے بعد بھی تھوڑا سا یہ ساتھ ہمارا قائم رہتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، فقہی مسائل سے لے کے بہت سارے بڑے بڑے ایشوز سے لے کے جو آپ کے سوالات ہیں، ان تمام پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو موضوع بنا کے ان پہ بات کرتے رہیں۔ چونکہ مختلف مکاتب فکر سے ہمارے پاس یہاں علماء کرام ہیں، تو ان سے جب ایک کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں سے پھر ہر مکتب فکر سے، ہر مسلک سے آپ کو جواب ملتا رہتا ہے۔ تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم بھی ہر پل جانتے رہیں، سمجھتے رہیں، لیکن چونکہ آج خاص طور سے یہ یتیموں کے حوالے سے آیت پڑھی گئی، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ پھر کچھ ایسا بھی ہے کہ جو سوالی ہیں ان کو نہ جھڑکیں، تو اس پہ بھی کچھ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں کرنی چاہیے۔ اور نعوذ باللہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی قرآن آیت کو جھٹلانے کی بات کرے، لیکن آج کے دور کے حساب سے کچھ چیزیں جو ہیں ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے انبیاء کرام کے حوالے سے ہم مختلف قصائص آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ آج بھی انبیاء کے بول میں مفتی حنیف قریشی صاحب موجود ہیں۔ آئیے چل کے انبیاء کے بول دیکھتے ہیں، پھر واپس آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا خوبصورت سلسلہ انبیاء کے بول، اور ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کے محبوب نبی، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، سید کل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس خاص حصے کو ہم صرف طائرانہ نظر ڈالیں گے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے لے کر آپ کے وصال تک کا آپ کی حیات طیبہ کا دور ہے۔ ویسے تو یہ بات یقینی اور کلیئر ہے کہ اللہ کے حبیب جب دنیا میں تشریف لائے تو شان نبوت لے کر آئے۔ نبی پاک جب تشریف لائے تو بچپن میں آپ جاتے تھے تو نسائی شریف کی حدیث موجود ہے کہ یہ درخت اور یہ پتھر پڑا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو اگر حضور اس وقت نبی اور رسول نہیں تھے تو پھر آپ پر یہ پتھر نبی اور رسول کہہ کر درود و سلام کیوں پڑھتے تھے؟ اور یقیناً یہ خود تو نہیں پڑھ سکتے، ان سے اللہ تعالیٰ پڑھوا رہا تھا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے آقا سرور کون و مکان آپ کی زندگی حیات طیبہ کا ہر لمحہ اور ہر آن نبوت کے اس نور سے سرفراز تھا۔ لیکن آپ نے وہ جو اعلان نبوت کر کے وہ جو احکامات اللہ کی طرف سے امت کے لیے پہنچانا تھا، اس کا آپ کو حکم اور اذن وہ 40 برس کی عمر میں ہوا۔ اس لیے 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر وصال کے وقت تک کا یہ تقریباً 23 سال کا دور ہے۔ اس 23 سالہ دور میں نبی پاک پر نجمن آہستہ آہستہ کتاب العریب قرآن مجید نازل ہوئی۔ کتاب العریب قرآن مجید کا کچھ حصہ وہ ہے جو نبی پاک کی ہجرت سے قبل ہے، اور کچھ حصہ وہ ہے جو نبی پاک کی ہجرت کے بعد ہے۔ تو قرآن کا وہ حصہ جو ہجرت نبوی سے پہلے کا ہے اسے مکی صورتیں یا آیات کہتے ہیں، اور جو بعد والا ہے اسے مدنی قرآن یا مدنی صورتیں اور آیات کہتے ہیں۔ آج ہم حضور کی حیات طیبہ پر ان 23 سالوں کے حوالے سے طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ پہلے 3 سال آپ خفیہ تبلیغ کرتے رہے، اور اس دوران 30 افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بنے، اور 3 سالوں میں 30 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 3 سال کے بعد اللہ کے نبی نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو کفار آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے خلاف حرکتیں شروع ہو گئیں اور آپ کے خلاف منصوبے بننے لگے۔ نبی پاک کی نبوت کا 5واں برس
آپ نے 5ویں برس میں اپنے صحابہ کرام اور دیگر لوگوں میں سے تقریباً 11 مرد اور 4 عورتیں ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ 6 سال یعنی حضور کے اعلان نبوت کا 6واں سال ہے۔ اس 6 سال میں حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا امیر حمزہ جو میرے نبی پاک کے چچا ہیں وہ اسلام لائے۔ آپ کی نبوت کے اعلان کا 7واں سال ہے۔ اس میں نبی پاک کی مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ تمام قبائل عرب نے بالخصوص جو مکے کے لوگ تھے، مکے کے کفار تھے، قریش، ان سب نے مل کر ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے تحت نبی پاک سے سماجی بائیکاٹ کر کے اس پورے خاندان بنو ہاشم کو ایک گھاٹی کے اندر قید کر دیا جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ ان سخت حالات میں 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر حضور اپنے خاندان کے ساتھ آپ نے گزارے، اور اس شدت اور سختی کے باعث جب حالات بہت زیادہ خراب تھے تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو حبشے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ 83 مرد اور 12 عورتیں انہوں نے ہجرت کی اور یہ حبشہ جا پہنچے۔ نبوت کا 10واں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ جو سینکشنز اور پابندیاں تھیں شیب ابی طالب کی، ان کا خاتمہ ہوا، اور اسی سال آپ کے شفیق چچا جو آپ کی ہمیشہ ڈھال بن کر رہے ان کا انتقال ہوا، یعنی حضرت ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے چند دنوں کے بعد میرے نبی کی رفیقہ حیات ملکۃ العرب حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال با کمال ہوا۔ میرے نبی کے یہ 2 قریبی اور عظیم محبت والے رشتے تھے، اس لیے حضور نے اس سال کو ہی عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ اسی سال میرے نبی پاک کے اس غم کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے، ڈھارس بندوانے کے لیے، انعام سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمائی۔ حضور پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں، پھر مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کروا کر، پھر وہاں سے آسمانوں پر، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکانوں تک، جہاں رب کی منشا اور مرضی تھی عرش الہی تک جا پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے بغیر حجاب آپ نے دیکھا اور دیدار آپ کو اللہ نے اپنا عطا فرمایا۔ یہی وہ سال ہے کہ اسی سال 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اعلان نبوت کا 11واں سال، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکۃ المکرمہ میں، تو مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بیعت کی میرے نبی کے ہاتھ پر، اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اگلا سال 12واں سال، اس 12ویں سال میں مدینہ منورہ سے 70 مرد اور 2 عورتیں آتی ہیں اور نبی پاک کی بیعت کرتے ہیں، اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت کو عظیم بنا دیا، اور میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے وہ جو صحابہ تھے انہوں نے دعوت دے دی کہ آپ مدینہ شریف تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اعلان نبوت کے اس 12ویں سال آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہمراہی میں حضور مکے کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ آپ تشریف لے گئے۔ حضور کی یہ ہجرت کے بعد آپ کی ہجرت کے سن شمار ہوتے ہیں، یعنی 1 سن ہجری، 2 سن ہجری، اور وہ جو سن ہجری ہے وہاں سے لے کر آج تک پھر اسلامی کیلنڈر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کا پہلا سال نبی پاک نے مدینہ شریف جا کر پہلی اسلام کی مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور یہ مسجد زور و شور سے تعمیر ہوئی۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، اور 100 تقریباً مرد تھے کہ جن کو نبی پاک نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور یوں یہ جمعے کی فرضیت اس سال ہوئی۔ اسی سال حضور مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اسی سال مسجد نبوی کے قریب ازواج مطہرات کے حجرات کی آپ نے تعمیر فرمائی۔ یہی وہ سال ہے کہ نبی پاک نے صحابہ کو آپس میں اخوت کے رشتے سے پرویا اور بھائی بنا دیا، اور سب صحابہ، مہاجر کو انصار کا، انصار کو مہاجرین کا، ایسا ان میں بھائی چارہ قائم کیا کہ ایک صحابی دوسرے کے لیے اور دوسرا دوسرے کے لیے اپنی جان چھڑکتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے وہ جو انصاری صحابہ ہیں
ان میں سے اگر کسی کے پاس عمدہ زمین تھی تو اس نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ پوری تاریخ انسانی میں اس طرح کا قربانیوں کا اور مواخات کا کہیں پر بھی ہمیں نظارہ نظر نہیں آتا۔ سن 2 ہجری اس سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 غزوے کیے، یعنی غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود بنفس نفیس شریک ہوں، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوں، اپنی طرف سے کسی کو آپ امیر بنا کر لشکر بھیج دیں۔ غزوہ بوات ہوا اسی سال، غزوہ بنی قینقاع ہوا، غزوہ سوید ہوا، اور سب سے عام بات اس سن 2 ہجری میں مارکہ حق و باطل غزوہ بدر ہوا۔ سن 3 ہجری میں 3 غزوات ہوئے، غزوہ غطفان، غزوہ حمراء الاسد اور غزوہ احد۔ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عمر کی شہزادی حضرت سیدہ حفصہ سے ہوئی۔ اسی سال میرے نبی کی شادی حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ سے ہوئی۔ اسی سال سود کی حرمت نازل ہوئی، اسی سال شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور اسی سال وراثت کے قوانین کو نافذ کیا گیا اور بیان کیا گیا۔ سن 4 ہجری اس سال 2 غزوے ہوئے، ایک غزوہ بنی نذیر اور ایک غزوہ بدر صغریٰ، اور اسی سال نبی پاک کی زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا چند ماہ کے بعد انتقال ہو گیا۔ سن 5 ہجری میں 4 غزوات ہوئے۔ اس سن کے اندر، اس سال کے اندر غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومت الجندل، غزوہ مریسی اور مشہور غزوہ خندق وقوع پذیر ہوئے۔ سن 5 ہجری میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ جویریہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت سیدہ زینب بنت جاش بھی آپ کے عقد میں آئیں، اور یہی وہ سال ہے کہ جس سال میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ سن 6 ہجری اس سال میں 3 غزوے ہوئے، اور نبی پاک نے 2 مزید ازواج مطہرات کو اپنے حرم کی زینت بنایا، ایک سیدہ ام حبیبہ اور ایک حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اسی سال میں اسلام لے کر آئے، اور اسی سال میں نبی پاک نے 11 سریے روانہ فرمائے، اور آپ نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے۔ 7 ہجری غزوہ خیبر ہوا، 5 سریے اللہ کے نبی نے روانہ فرمائے، اور اسی سال حضرت میمونہ سے نکاح ہوا، اور نبی پاک نے عمرہ قضا ادا فرمایا۔ سن 8 ہجری میں غزوہ موطا ہوا، اسی سال فتح مکہ، اسی سال غزوہ حنین، اسی سال غزوہ طائف، اور 10 سریے اللہ کے نبی نے روانہ فرمائے۔ سن 9 ہجری غزوہ تبوک ہوا، 3 سریے روانہ کیے گئے، اور اسی سال اللہ کے نبی نے منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کو اللہ کے حکم سے مسجد درار قرار دے کر اس کو گرا دیا۔ اسی سال نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کے مقابلے میں مناظرے کے لیے آیا، اور بعد ازاں انہیں جب مباہلے کا چیلنج ہوا تو پائنتن پاک کے مقابلے میں انہوں نے سرنڈر کیا، اور آیت مباہلہ نازل ہوئی، اور 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ نبی پاک نے حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں 8 تاریخ کو اللہ کا یہ نبی سرور کون و مکان دنیا کے اندر اسلام کے نور کو عام کر کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے نبی پاک پر کروڑوں درود اور کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ہاں، انبیاء کے بول آپ نے دیکھا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ نعت خواں بھی موجود ہیں۔ سو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ایک خوبصورت سی نعت سن لی جائے، پھر اس کے بعد ہم جو یہ آپ کے ڈھیروں سوالات میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں ان پہ بات کر لی جائے۔ سو پہلے نعت رسول مقبول۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
آج بھی بے تحاشا آپ لوگوں کے سوالات، اور ان سوالات کے ساتھ میں یہاں پہ اپنے علماء کرام کے ساتھ موجود ہوں. دو کہ تعداد ذرا سی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے رہیں، کم از کم جو مسالک ہیں وہ پورے ہیں. اور ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت خوبصورت سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ سے بھی ضرور اس حوالے سے بات کرتا رہوں گا. پہلا جو سوال میرے پاس آیا، میں خواہ مخواہ اتنی ٹینشن رہے ہوئے جو ہیں، حضرت پہلا سوال ہے، جن لوگوں کے مصنوعی اعضاء ہیں ان کا وضو کیسے ہوگا؟ مصنوعی اعضاء سے مراد مطلب جیسے کوئی ہاتھ لینس ہو وغیرہ گیا، لگائے ہوئے ہیں. جی، کوئی ٹانگ ہو گئی. اس میں فیصل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عضو ایسا ہے جو مصنوعی طور پر لگایا گیا ہے اور وہ جزو بدن کے طور پر جوڑ نہیں دیا گیا، اچھا، مثلاً فرض کر لیں کہ کوئی ہڈی کے اندر کوئی جوائنٹ ہے یا دانت باقاعدہ جسم کے اندر جسم کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو اس کو تو نکال کر وضو اور غسل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ جزو بدن کے ہی حکم میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی عضو ایسا ہے، جیسے اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، مصنوعی ہاتھ لگا ہوا ہے، مصنوعی ٹانگ لگی ہوئی ہے، تو پھر شرعی حکم یہ ہوگا کہ اس مصنوعی عضو کو وضو اور غسل کے وقت باقاعدہ جسم سے جدا کیا جائے اور پھر اس بقیہ حصے کو وہاں سے دھو لیا جائے، تو اس طرح سے وضو یا غسل ادا ہو جائے گا. لیکن جو جزو بدن بن چکا ہے تو وہ پھر جزو بدن کے ہی حکم میں ہے، اگر اس کو ساتھ دھو لیں گے تو وہی وضو اور غسل کے حکم. اور اگر جسم کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پلیٹس ڈال دیتے ہیں، ایگزیکٹلی، تو ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے سوالات، اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے بھائی؟ یہ اس میں صرف یہ ہے کہ اگر یہاں مصنوعی بازو لگا ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب پورا بازو، یعنی آپ نے تو دھونا کونی تک ہے، نہیں، غسل میں تو ظاہر ہے کہ اس کو دھونا پڑے گا. جی غسل میں، لیکن وضو میں تو نہیں. اچھا جی، ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بہت سارے سوال ہیں، میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے پوچھتا جاؤں. غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کس حد تک شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں ساتھ ہی علامہ صاحب سیدھے ہو گئے. جی، آپ نے رخ کیا تو پھر سیدھا ہونا پڑا. نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، غیر مسلموں کے وہ تہوار جیسے شادی بیاہ ہیں، جیسے معاشرتی زندگی کا حصہ بعض موضوعات ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آپ کو بہرحال انسانی معاشرے کے اندر باہم جینے کے لیے اپنی غمی خوشی میں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے میں کوئی شریعت نے ممانعت نہیں رکھی. لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق اسلام کی بنیادی اساس اور عقیدے سے متصادم ہے، جیسے بت کی پرستش، ایسی کوئی کیفیت یا ایسا کوئی ماحول جس میں بتوں کے آگے پوجا کی جا رہی ہو، اور اس کو ظاہر ہے اب وہاں پر بعض اوقات مسلمان بھی خیر سگالی کے طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں اپنا حصہ بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سراسر گمراہی ہے، خلاف دین ہے اور دین سے متصادم عمل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جن امور کا تعلق عبودیت اور بندگی سے ہے وہاں پر 100% اجتناب کرنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر نہیں جانا چاہیے. جن امور کا تعلق آپ کے سوشل لائف سے ہے، زندگی سے ہے، رہن سہن سے ہے، آنے جانے سے ہے، تعلقات سے ہے، وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے جو دین کی ان بنیادوں سے ٹکراتا نہ ہو. اچھا، میں ہاتھ اس لیے کھڑا کیا علامہ صاحب چونکہ آپ نے جو بات کی اس پہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، بیکاز پیپلز پارٹی کی دور حکومت تھی، اور ہمارے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک مندر میں گئے تھے. اب وہ چونکہ اسٹیٹ کو ان کے چونکہ حکومت تھی اور ہمارا یہ چونکہ وعدہ، اب جیسے اگر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں تو اگر ہماری عیدیں ہوتی ہیں یا ہمارے رمضان ہوتے ہیں تو جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے آ کے ملتے ہیں، ہم سے ہماری عیدوں میں وہ شریک ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں وہ شریک ہوتے ہیں، جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کے اندر. تو اگر ہماری اسٹیٹ کا کوئی ہیڈ ہے
وہ اگر ان کی اس چیز میں جو ہمارے ملک میں اقلیتیں ہیں جیسے کرسچنز ہیں، مسیح بھائی ہمارے، یا ہندو ہیں، ان کی اگر کسی اس طرح کے پروگرام میں جاتے ہیں تو تب ایشو ہے کوئی؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا ہمارے اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے وہ کس حیثیت سے جاتا ہے؟ مسلمان کی حیثیت سے، یعنی ہاں بالکل. اگر وہ مسلمان کی حیثیت سے جاتا ہے تو اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ کی نفی اگر کہیں پر ہو رہی ہو تو اس کو آپ اسٹیٹ کے سربراہ کی حیثیت سے وہ فیور تو نہیں دے سکتے کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ معاف ہے. نہیں، ہاں ان کی خوشی میں خوشی کا اظہار، ان کے غم میں غم کا اظہار، اسے تو کوئی نہیں منع کر رہا ہے، لیکن بت کے سامنے جس طرح وہ جھک رہے تھے اس طرح سے میں بھی جھکنا شروع کر دوں ان کی مماثلت اور ان کی شباہت میں، یہ سراسر گمراہی ہے اور دین سے بغاوت ہے. اور اس میں تھوڑا سا فیصل بھائی ضروری عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اب یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ہندوؤں کی اگر ہولی ہے تو ہمارے مسلمان لڑکیاں لڑکے اسلامی ملک میں یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کالج یا یونیورسٹی کی انتظامیہ کے زیر انتظام وہ مسلمان لڑکیاں لڑکے وہ بھی ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر باقاعدہ وہی ساری چیزیں ادا کر رہے ہیں جو ہندوؤں کا اپنا مذہبی تشخص ہے. تو یہ جو بھی ہمارے سننے والے سن رہے ہیں وہ سن لیں. اسٹیٹ ہیڈ جو ہے، ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی کتنی دفعہ آئے آ کر جمعے کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے نماز نہیں پڑھی؟ نہیں نماز کی بات کر رہا ہوں نا، ویسے آنا تو انہوں نے بتا دیا. کتنی دفعہ آ کر اس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ کون سا سکھ ہے، کون سا عیسائی ہے جس نے آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھی؟ بھئی آپ کی عبادت ہے نا. تو یہ ان کی عبادت ہے، وہ جو اس پہ پانی ڈال رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں شیو لنگ پر، اور اسی طرح وہ جو اپنے سارے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جاؤ، سکھوں کے ساتھ سکھ بن جاؤ، یہودیوں کے ساتھ یہودی بن جاؤ. اگر تم ہندو ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر تم مسلمان ہو تمہارے لیے شریعت پہلے ہے، ملک بعد میں ہے. شریعت پہلے، تمہارا باقی سٹیٹس بعد میں. لہٰذا اگر ہمارے حکمرانوں میں سے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس تک اگر ہمارا پیغام پہنچے، بلاول بھٹو ہوں یا وہ ہمارے باقی مذہبی لیڈر ہوں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس سے اللہ کے حضور توبہ کریں. مطلب عبادت میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن آپ اور ہمارے بچے اور بچیاں جو لڑکیاں لڑکے جو ان ہندوؤں کی ہولی کے اس میں وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، وہ بھی اللہ کے آگے توبہ کریں. اور آئندہ کے بعد وہ کالج انتظامیہ جو مسلمان لڑکے لڑکیوں کو، یہ یونیورسٹی کے لوگ مسلمان لڑکیوں لڑکوں کو یہ کلچر کے نام پر وہ ہندوؤں کی عبادت کرواتے ہیں، یہ بالکل ان سے بھی پوچھا جائے گا، یہ چیز درست نہیں ہے. فیصل جی، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بشعار قوم فہو من، جو جس قوم کے شعار کو اپناتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. تو ہولی یا کوئی بھی تہوار ہو جس میں ہم ان کے تشخص کو اپنا لیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، تو یہ پھر ہم اسی قوم میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے سوا خیر سگالی کے طور پر اگر کوئی کسی مندر میں جاتا ہے، کوئی کسی جو ہے نا وہ چرچ میں جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی عالم دین اگر جاتا ہے اور وہاں یہ دیکھتا ہے کہ جناب یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہی والی بات ہے، اور میں اس پہ ایک اور بات بھی آپ کی وہ حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا. آپ سے مراد یہ کہ آپ کے شعبز کے جو لوگ ہیں، بعض دفعہ یہ انڈیا جاتے ہیں اور فلم وغیرہ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ الفاظ جو ان کے ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ کفر ہے، یہ دلالت ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو فیسٹیولز ہیں وہ 3 طرح کے عموماً ہو سکتے ہیں. ایک ریلیجیس فیسٹیولز ہیں، سوشل فیسٹیولز ہیں، اور نیشنل فیسٹیولز ہیں. ریلیجیس فیسٹیولز تو قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہیں، ان میں تو شریک نہیں ہوا جائے گا، چاہے وہ کرسمس ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، یا ایٹسیکٹرا، ایسٹرز ہیں، کوئی بھی جو ریلیجیس فیسٹیولز ہیں اس میں شریک نہیں ہوں گے. جہاں تک تعلق ہے سوشل فیسٹیولز کا، جیسے شادی ہے یا لوگوں کی مرنے کے بعد کی رسومات ہیں، تو مجھے یہ بات، کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، تو مجھے یہ بات یقین کی حد تک معلوم ہے کہ جب آپ دیگر مذاہب کی فیونرلس میں جاتے ہیں یا شادی بیاہ کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو دراصل ان کا کلچر بیس کرتا ہے ان کے فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ پر.
وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر اپنے سوشل فیسٹیولز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ ان کے سوشل فیسٹیولز میں بھی انٹرٹین کریں گے تو قوی امکان یہ ہے کہ ہمیں اندازہ نہ ہو سکے اور ہم اس سوشل فیسٹیول کو مناتے ہوئے کوئی ایسا کفریہ یا شرکیہ کام کر بیٹھیں کہ جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب بن جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہاں جو نیشنل فیسٹیولز ہیں، فرض کر لیں 14 اگست منائی جا رہی ہے، فرض کر لیں 6 ستمبر کا پاکستان کا یوم دفاع کا دن ہے، تو اس طرح کے دنوں میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ وہ بھی ایک پاکستانی ہیں، بلکہ ہمیں ان کا زیادہ اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اس سے کوئی یہ ہرگز مطلب نہ اخذ کر لے کہ پاکستان میں یا کسی بھی اسلامی ریاست میں جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں انہیں کسی بھی طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر آزاد ہیں. پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آزاد ہیں، اور اسی آزادی کو ہمیں ہمیشہ مینٹین رکھنا چاہیے. اور اس میں ساتھ میں ایک بات اور یہ ضرور کہوں گا کہ عمومی طور پر جب ہمارے ہاں خاص طور پر مختلف مذاہب کے ریلیجیس فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں، سوشل فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم جس طرح سے ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ میری بقرہ عید آ رہی ہے، میں نے گائے ذبح کی ہے، اب تم گائے کا گوشت کھاؤ. تو ظاہر ہے یہ مجھے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے مذہب میں گائے کا گوشت کھانا ان کے مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے. تو اسی طرح کسی کو مجھ سے بھی یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بھی ان کی مذہبی رسومات کے اندر. ابھی جیسے حال ہی میں معذرت بات، میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے ساتھ میں افطاری کی سب نے. ہمارے پاس یہاں پہ مسیح بھائی تھے، سکھ برادری سے تھے، پارسی بھی تھیں، ایک خاتون اور ایک ہندو مذہب سے تھے. تو وہ جب بریانی آئی تو میں نے یوں کر کے دیکھا، کیونکہ مجھے گوشت کی بوٹیاں نظر آئیں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بریانی کون سے گوشت کی ہے؟ تو اس نے کہا مٹن کی ہے. تو روی صاحب سے میں نے اسپیشلی پوچھا، میں نے کہا روی دوانی جی. تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا روی صاحب آپ گوشت، کہتے کون سا ہے؟ میں نے کہا مٹن کا ہے. کہتے ہاں مٹن کا ہے تو کھا لوں گا. تو یہ ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. بڑی تو مائنورٹیز کی جب فریڈم کی بات کی جا رہی ہے تو میجورٹی کی فریڈم کی بھی بات کی جائے. جی، میجورٹی کی فریڈم کی بھی بات ہونی چاہیے. اور کچھ کھانا ہے آپ نے؟ منگوا لیں آپ اس بار کے اب تو میرا خیال ہے منگوا لینا چاہیے. جی بالکل بھائی، کچھ کھانے کے لیے لائیے بھائی، عمیر صاحب کو بھوک لگ رہی ہے. اگلا ایک بڑا اور انٹرسٹنگ سوال میں دیکھ رہا تھا، مجھے ذہن نشین ہو گیا، تو اس لیے میں نے کہا اچھا دنیا بھر میں ہم نے دیکھا اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے وہ سحری اور افطاری کروا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پروفیسر صاحب آپ کیوں چپ چپ ہیں؟ آپ ہماری طرف آئے تو پوچھ حضرت کبھی کبھی تو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ جب کوئی اضافی کی ضرورت پڑی ہم کر دیتے. لیکن ماشاء اللہ صحیح بات گفتگو ہو رہی، صحیح ہے. جی یہ جو ہمارے دوسرے جو پاکستانی بھائی ہیں جو سحری افطاری کروا رہے ہیں مسلمانوں کو اور ان کا تعلق نہیں ہے اسلام سے، تو یہ سحری افطاری قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ ان کو اس کا دنیا میں اجر دے گا. اللہ اس کا اجر دے گا دنیا میں، کیونکہ وہ ان کے ایمان، ان کے عمل کا بنیاد ایمان نہیں ہے. اللہ اس عمل پر اجر دے گا جس کی بنیاد ایمان باللہ ہے، آخرت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ عمل تو صحیح کر رہے، ٹھیک کر رہے، لیکن وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ ان کے اثر کا اجر نہیں دے گا. اجر دے گا دنیا میں، دے گا ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں برکتیں عطا فرما دے گا. سمجھے نا؟ تو یہ ہے اسلام کا. جی ان سے کھا سکتے ہیں، یعنی وہ جو کھلا رہے ہیں کھا سکتے ہیں، وہ جو کھلا رہے ہیں وہ کھا سکتے ہیں. جیسے حلال چیز کھلا رہے ہیں تو حلال چیز کھلا رہے ہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا کھانا کھایا آپ نے خیبر میں، لیکن اگر ذبیحہ جو ہے نا وہ یعنی اگر حلال ہے تو بالکل کھا سکتے. وہ ایسی ایک حدیث بھی موجود ہے نا کہ اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی مسیح کے گھر کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کسی یہودی کے گھر کھانا کھا سکتے. ایسے مسئلہ ایسے نہیں، کھانا کھا سکتے ہیں لیکن ذبیحہ جو ہے نا ان کے ہاتھ کا یا جو اس میں حرام چیزیں ہوں تو وہ نہیں کھا سکتے. اس کی دو شرطیں، ایک یہ کہ حلال ہو، دوسرا یہ کہ پاک ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ دو شرطیں ہیں تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ یہودی جو ہیں وہ چونکہ کوشر کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ اس وجہ سے الاؤ ہوا ہے. فیصل بھائی اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ اگر جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے اچھا تو ذبیحہ حلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو ہمارے ہاں جو قرآن مجید میں حکم ہوا ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ اوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہ چونکہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، میں اس وجہ سے اس طرف لے کر آیا ہوں اس تو بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر وہ ذبیحہ اللہ کے نام پر ہوا ہے، شرعی تقاضوں کے مطابق ہوا ہے، تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جو خاص سوال آپ نے افطاری اور سحری کے حوالے سے کیا ہے، تو اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ کھانا اہل کتاب کی طرف سے ہے یا مشرکین کی طرف سے ہے، تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے. بعض اوقات کھانا ذبیحہ ہوتا حلال ہے، فرض کر لیں اس نے گوشت کسی مسلمان کی دکان سے خریدا ہے، لیکن جن برتنوں میں بنایا گیا ہے اس سے پہلے ان برتنوں میں کوئی حرام چیز پکائی گئی تھی. تو اگر کہیں ایسا شک پیدا ہو رہا ہے تو شک کی صورت میں تو ہم اوائڈ کریں گے. لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے صرف فائنینس کیا ہے، بنانے والے مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو دعوت ہے کھانے پینے کی، خاص طور پر ایک ایسا موقع جس میں آپ افطاری سحری کے موقع پر انہیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹیز کو ہم انکریج کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سب سے پہلے مشرکین کو اسلام کی دعوت دی تھی تو پہلے ان کے کھانے کی دعوت کی تھی اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. جی ہاں، میرے خیال سے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی بریک سے پہلے ایک گفتگو چل رہی تھی کھانے پینے کے حوالے سے. تو اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو ایمانداری ہے یہ کمبخت باہر بہت زیادہ ہے. میں اتفاق سے ٹریول کر رہا تھا، یو کے میں تھا میں، لنڈن میں، تو ایک بورڈ لگا ہوا تھا حلال اسٹیکس اویلیبل. تو میں نے کہا یار یہ کیسے پاسبل ہے، وہ ایک ہی جگہ اسٹیک بنتا ہے، حرام بھی وہی بنتا ہے حلال بھی وہی بنتا ہوگا. تو میں اندر گیا، میں نے ویٹر سے کہا، میں نے کہا آئی وانٹ ٹو سی. اس نے کہا آ جائیں. اس نے بڑے فخر سے چوڑے ہو کے کہا آ جائیں. وہ اندر لے کے گیا، اس نے کہا دس سائڈ از فار حلال فوڈ اینڈ دس سائڈ از فار نان حلال. تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ لوگ باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اب خیال کرنا شروع ہو گئے، رسپیکٹ کرتے ہیں اس معاملے میں دنیا بھر میں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. چونکہ یہ میں دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے، اس لیے میں نے کہا مجھ پہ فرض تھا کہ میں یہ لوگوں کو بتاؤں. لیکن اگر آپ تب بھی ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو کہیں تھوڑا سا شک شبہ ہوتا ہے تو آپ اگر ان کو کہیں گے تو وہ آپ کو کلیئر کر دیں گے. ایک اور بڑا اہم سوال ہے قریشی صاحب، علماء کا پیسے لے کر قرآن پاک پڑھانا یا خطاب کرنا درست ہے؟ دیکھیں، اس میں خطاب کرنا یا دیگر دینی ایکٹیویٹیز افضل اور اولیٰ تو یہ ہے کہ پیسے نہ لیے جائیں. لیکن اگر علماء کا یا جو کچھ بھی وہ پڑھا رہے ہیں ان کی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ بالکل لے سکتے ہیں، وہ ان کا اجارہ کر سکتے ہیں اپنے وقت کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خطاب کے حوالے سے یہ بہت سارے دفعہ یہ کہا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے کہ آپ اللہ کی آیتوں کو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں مت بیچو. تو اس پر وہ فٹ کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، اور آپ لوگ جناب قرآن پڑھتے ہو، ختم پڑھتے ہو، فلاں کرتے ہو، تو پھر تم پیسے لیتے ہو، یا تم خطاب کرتے ہو تو پیسے لیتے ہو. تو اس کے حوالے سے ہمارے فقہائے کرام نے بڑا واضح طور پر اس کا فتاوی میں لکھا ہے کہ بالخصوص جہاں دین کی حرج واقع ہو رہی ہو تو وہاں پر آپ ایک مستقل طور پر بندے کو آپ اسی دینی کام کے لیے اگر رکھتے ہیں تو یہ بالکل درست ہے. مثلا اگر مسجدوں میں امام مقرر نہ ہو تو اب اس کی حرج کیا واقع ہوگی کہ جو کوئی کسی ٹائم اذان ہوگی، کسی ٹائم اذان ہوگی نہیں، بھائی وہ تو رزق حلال کمانے گیا ہوا ہے. پھر کسی ٹائم ایک آئے گا، دوسرا کہے گا میں آیتیں پیچھے نہیں پڑھنی، کوئی اور مسائل ہوں گے، تو یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے دوسرا، خود صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، یہ دیگر صحابہ ہیں. جس وقت حرج پڑ گیا کہ نہیں دینی امور کے، جب آپ خلیفہ بنے تو اب امور سلطنت کے لیے کچھ دنوں بعد انہیں بزنس پہ جانا پڑا. تو یہ ہو گیا بھئی آپ فلاں ملک کا سفیر آئے اور آپ یہاں، انہوں نے کہا بھئی میرے بچے ہیں، میں نے اپنے معاملات چلانے زندگی، تو کیا کروں. اس پر پھر حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
انہوں نے یہ پھر فتویٰ دیا تھا کہ بھئی آپ کا بیت المال سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا سارا اخراجات یہاں سے دیے جائیں گے، آپ صرف اور صرف یہاں پابند ہیں کہ آپ اپنے یہی جو اپنے امور ریاست ہیں، یہ دین کے جو کام ہیں، ان کو آپ سنبھالیں۔ ٹھیک ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے ہمارے فقہائے کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ علماء کرام ہیں یا دیگر ثناخان اپنا کیا ہے خطباء ہیں یا دیگر جو حفاظ ہیں وہ جو پڑھتے ہیں تو بالکل ان کو حرج نہیں ہے گزارا کرنے۔ سلسلے میں یہ مسئلہ آج ہی نہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ علماء کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس پر باب باندھا ہے، قال ان احق ما اخذتم الاجر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تم کسی کو سکھا رہے ہو، اس پر اجر لینا آپ کا حق ہے۔ کیا ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم گئے سفر پر تو انہوں نے دم کیا اور دم کے وجہ ان کو بکریاں ملی، 40 بکریاں ملی، اب وہ کہنے لگے یہ ہم تو نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے رسول کے پاس نہ لے جائیں۔ تو انہیں دم کیا جائے سفر میں تھے تو سردار کو بچھو کاٹ گیا کچھ تھا، تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ اللہ شفا دے دی۔ اب انہوں نے کہا بھئی ہم تو بکریاں لیں گے آپ لوگوں سے، شرط لگائی تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں تمہاری مہمان ان کا مہمان انہوں نے نہیں کی، تو انہوں نے کہا ہم بکریاں لیں، انہوں نے 40 بکریاں دی ان کو۔ تو اللہ کے رسول کے پاس لے آئے، یا رسول اللہ ہم تو ایسے ایسے کیا اور یہ مسئلہ ایسے تھا، وہ ایسے ہو گیا، آپ نے بکری فرمایا تم بھی کھاؤ مجھے بھی تو یہ ایسی فتنہ بازی چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا۔ علماء دیر رات لگے رہتے دین میں۔ جی پروفیسر صاحب کی آپ نے بات سنی، میرے خیال سے ڈاکٹر مفتی عمیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی حضرت۔ جی فیصل بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے تو انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس کار نبوت پر، دین کی دعوت اور تبلیغ پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ دیکھیے، ایک ہے سوال کرنا اور ایک ہے کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ یا تحفہ مل جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کل انبیاء کی سنت یہ رہی کہ انہوں نے کبھی بھی اسلام کی دعوت اور تبلیغ پر، لوگوں کو دین پہنچانے پر اجرت کو طلب نہیں کیا، ڈیمانڈ نہیں کیا۔ ہاں، اگر کبھی کسی نے کوئی ہدیہ خود پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ دین کی خدمات کی اپنی اپنی اقسام ہیں، کچھ وہ ہیں جو ضروریات ہیں، جیسے امامت کا مسئلہ زیر بحث آیا، اسی طرح جیسے قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ تو اس طرح جو ہمارے اہل علم اور علماء جو دین کی تبلیغ اور دعوت سے متعلقہ جو کام مستقل بنیادوں پر ایک مخصوص وقت میں کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اپنے وقت کا اجارہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کا یہ یوں کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت اس وقت دوں گا جب تم اتنے پیسے دو گے، اب ظاہر ہے کہ یہ چیز وہ ہے جو شرعاً ناجائز ہوگی۔ یا اگر ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ میں تم سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں نماز سکھاؤں گا لیکن اتنے پیسوں میں سکھاؤں گا، تو یہ چیز شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بن گئے، خلیفہ بیعت ہوگی تو آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو آپ اپنا کپڑا اٹھا کر جا رہے ہیں وہ بازار بزنس کے لیے اپنے دکان پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملے انہیں راستے میں، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنا جو کاروبار کرتا وہ کہتا اب نہیں کریں گے، آپ مسلمانوں کی خدمت کریں گے، وہ تمہیں پے کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، میرے خیال سے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈھیروں آپ کے سوال ہیں، میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جوابات جو ہیں وہ لے سکوں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہمارے ایک بھائی نے ہمیں بھیجا ہے اور وہ مجھے لکھ رہے ہیں کہ فیصل بھائی یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے ہر قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت ہے یا کوئی رنگ ان کے لیے منع بھی ہے؟ رنگ پہ بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے علامہ صاحب کہ بھائی کون سے رنگ کے کپڑے پہن لیے، کس رنگ کے کپڑے پہن لیے، تو کوئی رنگ کی ممانعت ہے کہیں اس طرح سے ہے کہ بھئی اس رنگ کے کپڑے نہیں پہننے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، لباس کے حوالے سے جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کی آبرو، عزت، ناموس اور اس کے جسم کے ان اعضاء کی وہ حفاظت کر سکے جس کی بے ستری حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو زینت دے، ٹھیک ہے، اس کی ذلت کا باعث نہ بنے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر وہ لباس جو انسان کے وقار میں اور عزت میں اضافہ کرے،
اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. وہ لباس جس کے ذریعے سے خود اس کی انسانیت کی تذلیل ہوتی ہو، وہ لباس ظاہر ہے آپ کے عرف میں اور آپ کے معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں ہے، شریعت کچھ کہے یا نہ کہے. ٹھیک ہے. لہذا شریعت میں ستر کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، بدن کو ڈھانپنے کا حکم ہے، اس حد تک جس حد تک شریعت نے لازم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لباس کو اس طرح سے بنائیں جس سے آپ کو لوگ عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھیں، ٹھیک ہے. تذلیل کی نگاہ سے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اس حد تک شرط ہے. اب اس میں کون سا رنگ آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے معاشرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے کہ ایک رنگ ہو سکتا ہے آپ کے ہاں بہت محبوب ہو، افریقہ میں اس کو اچھا نہ سمجھا جائے. ایک رنگ ایسا جو وہاں پر لوگ بہت ہی مرغوب انداز میں اس کو پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. یہاں پر آپ پہنیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے. تو اس لیے وہ چیز جس سے آپ کی شخصیت کا تمسخر اڑے اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اس سے بچنا چاہیے. اگریڈ. اس میں کوئی ایسا جی کہ مرد کا لباس عورتوں کو متشابہ نہ ہو. ٹھیک ہے. الگ الگ چیزیں. عورتوں کا پجامہ مردوں کو متشابہ نہ ہو. بالکل صحیح. یہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. آج کل تو خیر چھٹ ہی دو پھر. یعنی اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے ایسے بھڑکیلے کپڑے پہننا جو معاشرے میں عورتیں پہننی ہیں وہ ناجائز ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ صحیح سیاق کے اندر بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. ٹھیک ہے. لہٰذا یہی مشابہت ان کے لباس میں، یہی مشابہت ان کے باقی جو انداز میں اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے. بال رکھنے میں، بال کٹوانے میں، یہ سب اس میں آ جائے گا. فیصل بھی خاص طور پہ آپ نے کیونکہ سوال کلرز کے حوالے سے کیا ہے، تو عمومی طور پر بعض روایات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایسا سرخ لباس جو عمومی طور پر خواتین پہنتی ہیں، سرخ رنگ کا لباس مردوں کو نہیں پہننا چاہیے. اسی طرح وہ لباس کے رنگ جو عام طور پر عرف میں خواتین پہنتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افریقن کنٹریز میں کچھ ایسے رنگوں کے رنگیلے لباس پہنے جاتے ہیں، کلرفل ہوتے ہیں، کہ وہ ہمارے معاشرے میں پہنا جائے گا تو شاید اس کو ایک آڈ نظروں سے دیکھا جائے. تو لہٰذا اگرچہ وہ ایک ایسا لباس ہے کہ شرعاً وہ جائز ہو سکتا ہے، تو کلر کے معاملے میں عرف کا اعتبار بہت کیا جائے گا کہ کیا ہمارے عرف میں یہ خواتین پہنتی ہیں یا مرد پہنتے ہیں. سرخ رنگ سے مردوں کو اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور یہ آج ہی کے دور کے حوالے سے کسی نے سوال بھیجا ہے مجھے کہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اعضاء کی سرجری کروانا کیسا ہے. اب میں اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن یہ کر دیتا ہوں کہ آج کے دور میں جہاں ہم موجود ہیں، آپ کے قد میں اضافہ ہو سکتا ہے، پھر اس میں بالوں کی سرجری بھی ہے، پھر اس میں ناک کی سرجری بھی ہے، آنکھوں کی سرجری بھی ہے، ہونٹ بھی ہیں، ایستھیٹیکل ہے پورا. ایستھیٹیکل پورا آپ اس کو اگر انوالو کرتے ہیں بیچ میں تو یہ سوال چونکہ آیا ہے میں نے کہا یہ میں پوچھ لوں ہمارے علماء کرام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، بیکاز یہ اسٹیٹک کلینکس جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے موجود ہیں. کہاں سے شروع کریں؟ جیسے آپ کا دل کرے. فیصل بھائی میں مفتی صاحب آپ نہیں کریں بسم اللہ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر لازم آئے وہ اختیار کرنا درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ لعن اللہ الواسمہ والمستوشمہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ اس طرح کی 3 اور حدیثیں ہیں کہ جس میں عورتیں جسم گدواتی تھیں، یا جس طرح ہمارے یہاں وہ دانتوں کے اندر وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ دانتوں کے درمیان جس کا فاصلہ ہو تو زیادہ خوبصورتی ہے، اور اگر جڑے ہوئے ہوں تو کم، اس کے حوالے سے ہے. اور یہ جو آپ کی یہ جو ابرو ہیں، یہ جس طرح یہ بالوں کو اچک لیا جاتا ہے، اور اسی طرح باقی جو جسم کے اسی طرح کی پریکٹس ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق آپ کے علاج کے ساتھ ہے، آپ کا کان کٹ گیا، آپ نے مطلب، اور کان اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کان کے کٹنے کا آپ نے علاج کروا لیا، یا اسی طرح آپ نے اور کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ کیا تو اس کی اجازت ہے. اگر اسکن خراب ہو رہی ہے اور یہ جو علاج کروا رہا ہے، ہاں وہ تو ایک الگ چیز آ گئی. لیکن یہ جس طرح سرجری کروا کر مقصد ناک ادھر تھی تو وہ پتلی کر لی، اور جناب وہ چہرہ ایسا کہ جب بوڑھا ہی نہیں ہو رہا ہے، اوکے، اس کی واضح طور پر ممانعت موجود ہے، اس کی اجازت نہیں ہے.
نہیں. اور اگر کسی کا کانفیڈنس اس کی وجہ سے بہت ڈاؤن ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی مجھے کانفیڈنس نہیں آ رہا, آپ نے جو واقعی کہا تھا کہ قد کا لمبا ہونا, یا مثلاً زائد انگلی 6 انگلیاں ہیں, اس انگلی کا اس کو کٹوا کے آپریشن, اس میں بہت ساری سرجریز ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. تو اس میں جو میں نے عرض کیا, جو سرجری اللہ کی تخلیق کے جو وہ انداز ہے, اس کے اندر وہ فرق کرنے والی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور جو سرجری یہ جس طرح قد لمبا ہے, یہ ریلیٹیو میں ایک اور سوال پوچھوں گا آپ سے. جی حضرت. دیکھیے مفتی صاحب نے جو بنیادی تعریف بیان کی نا کہ خلقت میں کوئی تبدیلی, اس حوالے سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن مصداق میں ہو سکتا ہے ایک مصداق کو کوئی سمجھے کہ یہ خلقت میں تبدیلی ہے اور دوسرا سمجھے کہ نہیں یہ خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پر یہ تعریف میں فرق ہے, مصداق کی تعریف میں. اس لیے ہمارے ہاں اگر کوئی مرد ہو یا خاتون ہو اپنے اندر سرجری کے ذریعے سے کوئی ایسی تبدیلی کرتی ہے یا کرتا ہے جس سے اس کی خلقت میں فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کے حسن میں جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ ناک کا آپریشن ہے, چاہے وہ آنکھ کا ہے, چاہے وہ پلکوں کا ہے, چاہے وہ کان کا ہے, چاہے وہ ہونٹوں کا ہے, چاہے وہ کسی اور حصے کا, اگر اس سے خلقت سے مراد یعنی انسان کی انسانیت جس کی وجہ سے وہ انسان مکمل کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں نامحرم یہ کام نہ کرے. وہ اب آپریشن کرنے جا رہی ہے تو ایک مرد یہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے یہ ظاہر ہے خود یہ حرام ہے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یا اگر مرد کروا رہا ہے اور عورت اس کا آپریشن کر رہی ہے, یہ حرام ہے. آج کل جس طرح کے سینٹر چل رہے ہیں, مردوں کے کام عورتیں کرتی ہیں اور عورتوں کے کام مرد, اور اس علاج کے عنوان سے مرد عورت کو چھو رہا ہوتا ہے اور عورت مرد کو چھو رہی ہوتی ہے, یہ خود فی نفس سے حرام کام ہے. اس سے مکمل طور پر اجتناب کی ضرورت ہے. لیکن اپنے حسن و جمال میں اضافے کے لیے اس طرح کے آپریشنز پر جس سے اس کی خلقت میں اثر نہیں پڑتا کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یو گاٹ مائی پوائنٹ. میں جہاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ذرا اور ہم آگے اگر میں اس بات کو بڑھاؤں سرجریز میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ سرجریز اب کہاں تک چلی گئی ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں, چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں, بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. تو میرے خیال سے اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد لیتا ہوں. سو چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور تھینک یو سو مچ چوپال. آج کی سحری اسپانسرڈ ہے بائی چوپال, سو میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. اسی وجہ سے بڑی زبردست سحری ہے جی. اور ڈاکٹر صاحب میں چونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کی طرف آ گیا ہوں. کچھ ڈھکے چھپے لفظوں میں نے آپ سے بہت سارے سوالات کر لیے ہیں, لیکن یہ MBBS نہیں ہے نا, یہ PhD تو ہے نا. PhD. ہاں فیصل بھائی, ایستھیٹیکل کلینکس بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. بتدریج لوگوں میں ایستھیٹیکلی اپنی جمالیاتی پہلو کو سنوارنے کے لیے بہت ساری سرجریز بھی ہو رہی ہیں, اور میں کچھ ایسے میرے دوست ہیں جو بہت بڑے ہاسپٹلس میں باقاعدہ ایسی سرجریز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر خاص طور پر جب یہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرزم کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں آئیں کہ کس طرح کی ایستھیٹکس کے نام پر اس وقت سرجریز ہو رہی ہیں. تو اس میں کچھ باٹم لائنز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس میں تقریباً یہ تمام ہی موضوعات جو ہے وہ ہم کور اپ کر سکتے ہیں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ضرورت سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق صرف حسن اور تحسینیات سے ہے. ضرورت میں وہ چیزیں شامل ہیں کہ جو انسان کی جسمانی ضرورت ہیں. کوئی علاج ہو سکتا ہے, مثال کے طور پر کوئی جسمانی عذر تھا تو کریکشن کے لیے بعض اوقات ہمارے ہاں جو میڈیکل سائنس کے ڈاکٹرز ہیں وہ پراپر سرجری کرتے ہیں, اور وہ سرجریز باقاعدہ کریکشن آف جینڈر کے لیے ہوتی ہے, اور اس میں شرعن کوئی مذائقہ نہیں. اس پہ ہم نے ڈسکشن کیا تھا اور میں نے ان سب سے وہ کریکشن کے لیے. اچھا, اسی طرح سے بعض اوقات جس طرح سے بات ہوئی کہ کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹے ہوئے ہیں, تو اگر اس طرح کی کوئی سرجری ہوتی ہے جو ضرورت کے تحت ہے اس میں شرعن کوئی مذائقہ نہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے بال باقاعدہ گنجا ہونے کے بعد پوری کھال کو الٹا کروا کے اس میں سے پھر وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کی روٹس نکلوا کے پھر ڈرل کرواتے ہیں سر میں.
اب ظاہر ہے کہ سر کو کٹوا کر بالوں کو ڈرل کروانا یہ نہایت ہی تکلیف دہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود ہلاکت یا مصیبت یا پریشانی میں ڈالنے سے، جس سے انسان کے جسم کو اذیت ملے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ایسے کام کہ جس میں تحسین کا تعلق ہو، انسان صرف بیوٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہو اور جسم کو تکلیف دے رہا ہو، جیسے آپ دیکھیں سوئی سے باقاعدہ جسم کے اوپر ٹیٹوز بنوائے جا رہے ہیں، ہاں ٹیٹوز، یا باقاعدہ لڑکے جو ہے وہ بعض اوقات عورتوں کی طرح سے پورے کانوں میں اور اپنی ناکوں میں اور جگہ جگہ، بعض اوقات اب خواتین بھی پورے جسم کے اوپر سوراخ کروا کے اس کو ایستھیٹکس کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو اس کو اگر میں کنکلوڈ کروں آپ کی پوری بات کو، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایسی تغییر کہ جو آپ جسم کو تکلیف دے کر یا جس انداز سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس میں ایک ایسا تغیر و تبدل کہ جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا، خواتین بعض اوقات آئی بروز بنواتی ہیں، اگر کوئی خاتون یہ کام غیر مردوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہے تو یہ شرعاً حرام ہے، لیکن اگر کوئی عورت یہ اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے، کہ اس کے شوہر کو یہ عمل پسند ہے کہ اس کی بیوی بن سنور کر رہے اور اپنے آپ کو میک اپ کرے، تو یہ انسانی وجود میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے شوہر کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا دکھا کر اپنے شوہر کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کریکشنز کی سرجریز کا، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ بالوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کوئی وگ وغیرہ لگوا لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ڈرل کر کے اگر سر کو کٹوا کے باقاعدہ ہوگا تو وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس میں فیصل بھائی تھوڑا سا میں یار تکلیف تو ایکسرسائز میں بھی ہوتی ہے، تو ہم تو ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو فٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ سر کو کھلوا کے ڈرل کروا کے بال، یہ ذرا زیادہ تکلیف دہ بات۔ ڈاکٹر صاحب کے ایک اپنا ظاہر نقطہ نظر ہے، میرے پیش نظر یا میرے خیال میں یہ جو ابروز ہیں جن کو ایک سائڈ سے ہٹا کے دوسری سائڈ کیا جانا، یہ اس بخاری شریف کی شرح کے اندر آتے ہیں، یہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ جی بالکل، یہ اس حدیث کے اور ہمارے شارحین نے بالخصوص شارح بخاری اور اس طرح تقریباً تمام شارحین نے یہ چیزیں لکھی ہیں اچھا کہ یہ بھی اس کے اندر آتی ہیں کہ جن عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اگر بال کاٹ لیے جائیں تو نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ باقاعدہ وہ کر کے وہ باریک ادھر سے بالوں کو اچکا جاتا ہے، تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ درد تکلیف تو اس میں بھی ہے، اور وہ ایک بالوں کو اس کو باریک کر کے ایک بعضوں کا تو جگہ کو چینج کر کے اوپر بنایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ ہمارے تقریباً تمام شارحین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ اسی اس میں زمرے میں آ جاتی ہے، زمرے میں آتی ہے۔ فیصل پہ دیکھیں، جیسے خواتین بعض اوقات بالوں میں ایکسٹینشن لگواتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان روایات میں تو ایکسٹینشن کا ذکر بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک عورت کے بال چھوٹے ہیں اور وہ اپنے شوہر کے لیے تزئین اور آرائش کرتی ہے، خود کو خوبصورت بناتی ہے، تو ایکسٹینشن لگوانے میں کوئی مذاقے نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تصویر کو منع کیا گیا، لیکن ہمارے اہل علم بتاتے ہیں کہ علت یہ ہے کہ جو بت پرستی کی نیت سے ہو، تو مقاصد بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، کہ جب آپ اپنے جسم کے لیے کوئی اس طرح کا تزئین و آرائش کا کام کرتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کا پرپس کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اگر اسی نیت سے کہ میں اپنے شوہر کو خوبصورت لگوں، ایک لڑکی سرجری کروا کے جھریاں ختم کروا لیتی ہے تو پھر اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر اسی نیت سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا سوال ہے، تو پھر تو وہ کس دلیل سے منع ہوگا؟ آپ خاموش ہیں، آئیے ذرا پروفیسر۔ میں پہلے اپنا نقطۂ نظر عرض کر چکا ہوں جی۔ اچھا آپ کر چکے ہیں؟ ہاں، چونکہ نقطۂ نظر عرض کر چکا ہوں اس لیے میں پھر مداخلت۔ اچھا ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو کی شیخ صاحب نے کہ یہ تو جو چیزیں اسلام نے منع کی ہے وہ منع ہے۔ اچھا جی، یہ متنمسات، یہ حضرت ایک بہن کا میسج آیا ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا عورت عدالت کے ذریعے طلاق لے سکتی ہے اور اس طلاق کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بڑا سیریس آیا بھائی، یہ آیا ذرا جی ایک ایک کر کے۔ اب یہ چونکہ اب آئے گا سارے اپنے اپنے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں، اچھا ڈاکٹر صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب لے لیں، آپ لے لیں۔ نہیں آپ کریں، وہ کھا رہے ہیں جی، لے لیں۔ دیکھیے، خلا یا طلاق جب عدالت سے لی جاتی ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ وہ اپنی عورت کو جب ارادہ کرے طلاق کا تو وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے، عورت کے پاس خلا کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، خلا کا معنی ہوتا ہے لباس کو دور کر دینا۔
تو لہٰذا عورت اگر اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے مہر کو معاف کرے گی یا اپنا فدیہ ادا کرے گی، اور اس صورت میں وہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے گی۔ اگر شوہر خلا کے پیپرز پر خود سائن کر دیتا ہے تو یہ طلاق بائنہ ہے، وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن فرض کر لیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ بات عدالت تک چلی گئی، وہ آدمی باقاعدہ جو ہے وہ خلا دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارے ہاں عموماً عدالت کی پریکٹس یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 پیشیوں پر جب باقاعدہ شوہر عدالت میں حاضر نہ ہو تو وہ قضاء علی الغائب کے تحت اس عورت کے لیے خلا کا جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پر ہمارے اہل علم یہی بتاتے ہیں کہ وہ خلا جو عدالت سے دیا جاتا ہے وہ خلا واقع نہیں ہوتا، کیونکہ خلا دینا یہ دراصل شوہر کا حق ہے۔ لیکن اب اس میں ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ بہت ساری خواتین کو اس انداز سے طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہا ہے، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر ظلم اور زیادتی شوہر کی طرف سے ہے اور یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور مظلوم عورت ہے اور شوہر عدالت کے بلائے جانے کے باوجود حاضر نہیں ہو رہا، تو ہمارے ہاں جو فقہ مالکی میں یا حنابلہ کے ہاں جس طرح قضاء علی الغائب پر فتویٰ ہو سکتا ہے، تو اسی طرح سے اس آدمی کو جو عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تو قضاء علی الغائب کے تحت اگر تعنت شوہر کی طرف سے ہے تو اس صورت میں عدالتی خلا کو نافذ العمل سمجھا جائے گا۔ لیکن آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ عورت کو یہ حق دیا جائے کہ وہ عدالت سے خلا کا دعویٰ دائر کرے اور شوہر غائب ہو گیا، وہ آ ہی نہیں رہا، سمن نہیں پہنچ پا رہا اور عدالت یک طرفہ خلا کا فیصلہ جاری کر دے، ہونا یہ چاہیے کہ عورت عدالت میں کینسلیشن آف نکاح کا جو فیصلہ ہے اس کے لیے وہ دعویٰ دائر کرے اور عدالت شوہر کے نہ آنے پر تنسیخ نکاح کا آرڈر جاری کر دے، اور اگر عدالت تنسیخ نکاح کا آرڈر جاری کر دیتی ہے تو شرعی طور پر وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ جی، ہماری یہی ہے کہ عدالت جو نکاح فسخ کر سکتی ہے، اگر کہ عورت چلی گئی اور شوہر جو ہے کسی طرح بھی عدالت میں نہیں آتا، عدالت جو نکاح فسخ کر دی، اور فسخ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلے کی طرح ہی ہے، تو اس کے یہ حق ہے، ٹھیک ہے، عدالت کو حق جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نکاح اور طلاق کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، خصوصاً طلاق کا مسئلہ تو نکاح کی نسبت اور زیادہ حساس ہے۔ ہاں، ان کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت مسئلہ ہی مشکل بڑا ہے۔ آسان ہے یعنی جناب۔ جی کیا آپ نے فرمایا، کیا آسان ہے؟ آپ کے یہاں تو بڑا آسان مسائل ہیں کہ اتنا وہ لمبا چوڑا ہے۔ نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بڑا غلط مشکل فہمی ہے، کا شکار نہ ہو، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہمارے ہاں جتنا مشکل ہے طلاق کا مسئلہ اتنا کہیں نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں بہت آسان ہے، ہمارے یہاں بہت مشکل ہے، اور اس کی فطری وجہ بھی ہے کہ طلاق آپ کی فطری ضروریات میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو مشکل بنا دیا ہے شریعت نے۔ ٹھیک ہے، طلاق میں یہ ہے کہ چونکہ حق شوہر کے پاس ہے، اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر نکاح میں میاں اور بیوی نے یہ سمجھوتا کیا کہ اگر کوئی ایسا وقت پیش آئے جہاں پر بیوی مطالبہ کرے، اس صورت میں شوہر کو طلاق دینا شوہر کے لیے لازم ہو، تو اس صورت میں اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے نکاح کے اندر۔ اس صورت میں اگر بعد میں کوئی اختلاف پیدا ہوا تو شوہر کی جانب سے وہ جو اس کے ہاں اختیار تھا، اس اختیار کا استعمال کر کے اس خاتون کو طلاق کا صیغہ جاری کر کے اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ شوہر کا دل نہ چاہ رہا ہو۔ نہیں، میں تو عدالت کی بات کر رہا ہوں اب حضرت۔ آتے ہیں عدالت کی طرف، لیکن جب عدالت کی بات آئے گی، جو ہماری موجودہ عدالتیں ہیں پاکستان کی، ان عدالتوں کو ہم شرعی عدالتیں نہیں سمجھتے۔ چونکہ یہ شرعی عدالتیں نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر چاہے آپ الٹے ہو جائیں اور کچھ بھی کر لیں، ان کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت تب ہے جب شرعی اور فقہی ان تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، اب جیسے اور ان تقاضوں کے پورا کرنے میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ شوہر یا راضی ہو یا اس اسلامی عدالت کے قاضی کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ شوہر ظلم کر رہا ہے۔ اگر شوہر کا ظلم ثابت ہو جائے اور عورت کی مظلومیت ثابت ہو جائے تو وہ اسلامی عدالت کا قاضی طلاق جاری کر سکتا ہے اور عورت کو فارغ کر سکتا ہے، چونکہ ولایت جو شوہر کے اختیار میں تھی وہ قاضی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اس صورت میں۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ
عدالت اسلامی نہ ہو مکمل طور پر تو قاضی یہ کام نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں عدالتوں کا جو سسٹم ہے آپ کے سامنے ہے, اس لیے ان کی اور یہ جو کینسلیشن آف نکاح ہے نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت آپ میں نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ نکاح اور طلاق تھوڑا سا اور خلا مائک کے ڈاکٹر رافع, نکاح طلاق اور خلا کے مسائل کیونکہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں, تو صرف ایک پروگرام میں کسی سوال کا جواب سن کر کوئی اپنے گھر کا فیصلہ نہ کرے, بلکہ اپنی بات کو تحریری صورت میں لکھیں, کسی دارالافتاء میں استفتاء کی صورت میں جمع کروائیں, اور جب آپ کو باقاعدہ فتویٰ ملے تو اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی فیصل بھائی اس جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس کے دارالافتاء میں جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ طلاق کا معاملہ غیر مقلدین کے اہل حدیث کے پاس لے کے چلا جائے, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جس مسلک سے ہیں اس مسلک کے دارالافتاء میں آپ دیوبند ہیں تو ان کے پاس جائیں, بریلوی ہیں تو ادھر جائیں, اس طرح سے رجوع کرنا چاہیے. ان کی طرف سے تو ان کی طرف رجوع کریں. نہیں یہ تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نا, پھر اگر جو آسانی دیکھتے ہیں وہ وہی کیا جاتا ہے. بالکل, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہم لوگ ماشاءاللہ ہم دیکھیں ہم جو لوگ ہیں نا جواڑی ہیں ایک نمبر کے, ہم لوگ باقاعدہ جواڑی ہیں. آتا ہے نا, میں ایسا آدمی پوچھتے ہیں اسے تم کیا کون ہو تم, ہاں میں کہتا میں حنفی ہوں دیوبندی, جاؤ نا ان کے پاس, ہاں ہمارے پاس کیا لینے آئے, اچھا کوئی کسی نے یہ نہیں کہا سر ہمارے پاس جو آئے وہ اہل حدیث ہو بھائی. ہاں مجھے تو نہیں پتا میں کون ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی کسی نے آگے کہا مجھے نہیں پتا میں کون ہوں. اب یہ تو نہیں کہ ایک مسئلے کے لیے کتنی محبت بھری بات جا رہی ہے, یہ پروفیسر یونس صدیقی صاحب فرما رہے ہیں, کتنی اچھی بات جا رہی ہے. جی دیکھیں چونکہ بالکل ہی اب یہ آخری دن ہے, پتہ نہیں کل ہم شاید سحری نہ کریں اگر 29 روزے ہو گئے, کیونکہ پچھلے 2 سال سے 29 روزے ہو رہے ہیں. اگر 30 روزے ہوئے پورے الحمدللہ تو شاید کل پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں. پھر یہ محفلیں بڑی مشکل سے جمتی ہیں, بڑی مشکل سے اس طرح بیٹھ کے یہ سارے سوالات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو دعا تو یہی ہے کہ کل ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, پھر باتیں کریں, اور آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیتے رہیں. ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس, چونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے, میں یہ سوال کر کے جا رہا ہوں کہ ہمارے یہ بھائی لکھتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں رشتہ داروں کے انتظار میں قبر کی ایک پڑی چھوڑ دی جاتی ہے, اور گھنٹوں کے حساب سے انتظار کے بعد اس میت کی زیارت کروا کر پھر مٹی ڈالی جاتی ہے. یہ عمل کیسا ہے؟ ایک پڑی یعنی کہ وہ جو ایک سلیب ہوتی ہے, جو سلیب ہوتی ہے اوپر, وہ نہیں ڈالی جاتی اور قبر بند نہیں کی جاتی. اور یہ گھنٹوں, کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ بھی کچھ لوگوں نے ہمیں یہ پوچھا کہ چونکہ بہت سارے آپ کی فیملی کے بچے ہوتے ہیں یا اور لوگ ہوتے ہیں جن کو فلائٹس نہیں مل رہی ہوتی, 14 16 گھنٹے کی فلائٹس ہیں لوگوں کی, تو میت خانے میں جیسے سرد خانے میں اس کو شامل کریں, سرد خانہ بالکل اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن قبر میں سرد, یہ دو سوال آ گئے میرے بیچ میں ہی. تو چلیں چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ کے, یہ ایک اہم بات ہے, یہ کرنا بہت ضروری ہے. سو چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی ہاں، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر ہو چکی ہے. نو آئیڈیا آج آخری روزہ ہوتا ہے یا کل پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے تھرو آؤٹ رمضان، ہماری یہ کوشش رہی ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ پھر مجھے کل موقع ملے کہ میں یہاں پہ اپنے علماء کرام کے ساتھ موجود ہوں اور اس پہ ہم بات کر سکیں کہ ایک تو جو یکجہتی ہے اس پہ ہم نے بہت کوشش کی. ہم نے کوشش کی کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات ہمارے اس پلیٹ فارم سے نہ جائے جس میں کسی کو نقصان پہنچے، یا ہم نے یہ کوشش کی کہ کوئی مسلک، کوئی مذہب، میں مذہب بھی کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ پوری کوشش کی کہ کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو. اگر کہیں کسی کو کوئی دل آزاری ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو بھائی رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ ہے، لوگ عیدوں پہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ دشمنوں کو معاف کر دیں، تو ہو سکے تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں معاف کر دیجیے گا. کہیں پہ بھی کسی بھی علماء نے ایسی کوشش نہیں کی کہ وہ ایک دوسرے کے مسلک کے اوپر کوئی الزام لگائیں یا ایک دوسرے کے مذاہب پہ کوئی ایسی بات کریں. بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں، اگر تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر کے سمجھا جائے تو میرے خیال سے کسی مسلمان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہ پائے. کچھ چیزیں آج بھی بہت ساری ہم نے ڈسکس کی جس میں بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے تھے، پاکستان سے بھی تھے، باہر سے بھی تھے، کچھ اور بھی ممالک ہیں جہاں سے لوگوں نے سوالات کیے، مختلف علاقوں سے کیے. ایک اور سوال آیا ہوا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے، آخری سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال لے لوں تاکہ اس کا بھی جواب آ جائے. سوال یہ تھا مفتی نوید عباسی صاحب، چونکہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، کہ ایک تو دیکھیں، ایک تو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے جب کوئی ہمارا اپنا دور چلا جاتا ہے، بیکاز ہوتا یہی ہے کہ رشتہ دار دور سے آنے ہوتے ہیں یا انتظامات ہونے ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو قبر میں ایک سلیب چھوڑ دی جاتی ہے، کچی چھوڑ دی جاتی ہے کہ اگر کسی کو بلایا کوئی آ رہا ہے تو ان کو شکل دکھا کے پھر وہ قبر کو پکا کیا جاتا ہے. تو کیا اس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ سب اس پہ، یہ درست نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس پر تفصیلی بات کریں، چونکہ یہ زیادہ تر ان کے علاقے کا مسئلہ ہے. اوپر جو پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر ہوتا ہے،
اس حوالے سے تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ نہیں، اگر سرد خانے کی میں بات کروں، میں جاتا ہوں اس طرف، بالکل جی جی سرد خانے میں رکھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں مناسب تو نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین کی فوری کوشش کی جائے، انتظار نہ کیا جائے، اتنا انتظار جس میں قبر کا اور دیگر جو امور ہیں اس کے کفن دفن کا وہ انتظام ہو، تو فوراً جنازہ پڑھ کے جو مسلمانوں کا اس پر حق ہے وہ اس کو قبر کے سپرد کر دیں، یہی ہونا چاہیے۔ زیادہ میت کو روکنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی آئے گا، الا یہ کہ ولی ہے تو ولی کا معاملہ ذرا مختلف ہے کہ ولی کے لیے اگر کچھ دیر میت روکی جا سکتی ہے، ولی موجود نہیں ہے، وہ پھر شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میت نہیں منتقل کرنی، لیکن سفر میں انتقال ہو گیا تو وہ پھر اس کے احکام الگ ہیں، وہ ایک طویل جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہماری گزارش یہی رہے گی کہ زیادہ تر سرد خانوں میں میت مہینہ پڑی رہتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں باہر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں سے میت آتی ہے، پھر یہاں 3-4 دن انتظار کروایا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفنانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں پر عذر ہو، وہ عذر عرفی بھی ہو شرعی بھی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات شرعی عذر پیش آتا ہے جس کی وجہ سے میڈیکل کے مسائل ہیں، رشتہ داروں کے مسائل ہیں، قریبی ترین ان کے وارثوں کے بچوں کے مسائل ہیں، وہ جلدی پہنچ نہیں سکتے، اس طرح کے مسائل۔ بعض اوقات عرفی مسائل پیش آتے ہیں، مثلا ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس شخصیت کا انتقال ہو رہا ہے تو ہو گیا تو اب اس کے جتنے بھی ماننے والے سب نے وہاں پر جمع ہونا اور ان کو آنے میں ٹائم لگ رہا ہے، اور تجہیز و تکفین اور باقی چیزوں میں ٹائم لگ رہا ہے، انتظامات میں ٹائم لگ رہا ہے، یہ عرفی مسائل ہیں۔ اگر اس طرح کے مسائل میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا آپ ٹائم لیں، لیکن اس سے زیادہ تاخیر نہ کریں۔ اب یہی صورتحال جب ایسی کوئی صورت بنے گی تو ظاہر ہے یا سرد خانے میں ان کو رکھا جائے گا، ایسی جگہ رکھا جائے گا جہاں پر لاش کی نمبر 1 بے حرمتی نہ ہو، خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فرض کریں اس تاخیر کی وجہ سے لاش خراب ہو جائے اور بدبو آ جائے تو پھر یہ خود اپنی جگہ ایک جرم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ کائنات میں میرے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے محترم ترین شخصیات جو ہے وہ ان میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، تو ان کی معاملہ فوراً کیا گیا ہے۔ میرے خیال سے شہیدی صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، میرے خیال سے کہ آپ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تشہیر کریں پورے ملک میں، اور ملک کے باہر کے جی پرسوں جنازہ ہوگا اور لوگ فلائٹ لے کے پہنچ رہے ہوں اور بڑا جنازہ بڑا ہجوم ہو، یہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ شریعت میں بہرحال اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، میں اس میں ماشاءاللہ مفتی نویس صاحب نے بھی باتیں کر دی ہیں، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک اپنا پوری بات تاکہ ظاہر ہے جب کوئی کلپنگ ہوتی ہے تو پوری بات تاکہ چلی جائے۔ ضرورت کے تحت آپ میت کو سرد خانے میں رکھ سکتے ہیں۔ بعض علاقے اتنی گرمی ہے، بیمار ایک آدمی ایسی بیماری میں ہے کہ جتنی دیر میں یہاں آپ کو پتہ ہے قبرستانوں میں قبریں تیار ہونے پر کئی گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یار اگر یہاں قبرستان میں قبر تیار ہوتے اتنا ٹائم گزرے گا کہ جس میں یہ میت کے مسائل ہو سکتے ہیں، ڈیفارم ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ اتنی دیر سہولت موجود ہے، ہم اس کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گے کہ یار اس وقت نہیں ہوا تھا، وہی اس وقت سہولت ہی نہیں تھی۔ اب ایک سہولت موجود ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میت کا اس بندے کا انتقال ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو گھر والے اس میت کو وہاں سے لاتے ہی نہیں ہیں، وہیں سے وہ میت سرد خانے میں لے جاتی ہے۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ یار اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ میت کو گھر لائیں پھر وہاں سے لے کے جائیں اور اس میں اس کی اذیت ہو، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ رہ گئی کہ جس میں میت کے لیے جو ابھی بات یہاں پر چل رہی ہے کہ خام خواہ میت کو لیٹ کرنا، بہرحال اللہ اور اس کے رسول کا حکم، یعنی رسول اللہ کا حکم تو واضح ہے کہ حضور نے فرمایا، اور ایک نہیں ہے، اس کے اوپر تقریباً 7-8 حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے سختی سے فرمایا کہ تم میت کو تاخیر نہ کرو، اس میں جب قبر تیار ہو جائے تو اس کو تم فوراً قبر کے حوالے کرو۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ ریزن بتائی، اگر یہ نیک ہے تو جلد اپنی منزل پہ پہنچ جائے، اور اگر یہ بد ہے تو اس کی نحوست تم سے جلد ختم ہو جائے۔
لہذا اس کو فوراً دفناؤ. ایک نہیں ہے، میں نے عرض کیا 7 حدیثیں بخاری اور مسلم میں یہ واضح طور پر حکم ہے اور موجود ہے. لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا رات کو وہ حضور کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے. یعنی اگر کسی جگہ وصال ہو گیا تو صاحب ہوتے تھے مدینہ شریف کے ساتھ مضافات ہیں، تو راتوں رات قبر تیار ہو گئی، وہ راتوں رات دفنا دیتے تھے. اور وہ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بھائی ہم رک جائیں، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ سرکار کا جو آستانہ عالی ہے وہ اپنے مصروف ہوں گے، تو اب تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آ کر وہ جگائیں. تو اس لیے پھر اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جایا کرے مجھے اطلاع کیا کرو، کیونکہ ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ، یہ قبریں اندھیروں سے بھرے ہوئے گڑھیں، تو جب میں آ جاتا ہوں نا تو اس کے لیے قبر منور ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. تو اب جب حضور کے صحابہ نے یہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب اس سے ہمارے لیے بڑا کوئی نمونہ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جو اصل اور عام ترین ہمارے معاشرے میں خرابی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خرابی یہ ہے کہ یہاں پر جنازہ بھی ہو گیا، پہلے تو بہت لمبا ٹائم رکھ دیتے ہیں جنازے کا، پھر جنازہ بھی ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد قبر میں بھی مردے کو اتار دیا. اور یہ میں معذرت سے کہوں گا کہ یہ ہمارے ہزارہ میں، کشمیر میں یہ بہت زیادہ ہے. بلکہ ابھی یہ 6 دن پہلے کا ایک کسی طرح کا کیس ہوا، تو وہ جناب 8 گھنٹے اوپر وہ سلیب اس کی ایک پڑی چھوڑ دیتے ہیں، باقی قبر بند ہے. جی کیا ہے جی، اس کا بھائی آئے گا، بیٹا آئے گا، رشتہ دار آئے گا، وہ سعودیہ سے آ رہا ہے، وہ زیارت کرے گا تو دفنائے گا. او بھائی وہ جو 2 سال پہلے بغیر زیارت کے والدہ کے رہا ہے، تو اب کون سی قیامت آ جانی ہے کہ اس نے جنازے کی زیارت کرنی ہے؟ تو تب ہے اس کو سرد خانے میں رکھا جا سکتا ہے جنازے میں. دیکھیں اب یہ شرعی دلیل، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جب اس کے اعزا قارب سارے موجود ہیں، اس کا جنازہ ہو گیا ہے، پھر یہ ناجائز ہے کہ اس کے لیے یہ قبر پڑی رکھنا. جنازہ ہو گیا ہے، جنازہ اگر نہیں ہوا تو دیکھنا پھر قبر میں ہم تو وہ قبر میں نہیں ہے جنازہ ہو کے ہی ہوا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا، چونکہ حدیث کا جب واضح حکم ہے کہ آپ نے فوراً دفنانا ہے، تو اب ہمارے ہاں اگر ہم یوں اس چیز پہ عمل کریں تو ہمارے ہاں ایک فتنے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے. مثلاً اگر ہم اسی چیز پہ رہیں کہ بھئی قبر جیسے تیار ہو تو آپ اٹھاؤ اور لے جاؤ، اور وقت کا تعین نہ کریں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے 5 بجے کا جنازہ ہے، قبر تیار ہو گئی 3 بجے، اب یہ 2 گھنٹے تو ویٹ کر رہے ہیں. شرعی نقطہ نظر سے تو اتنا ویٹ بھی بھائی حکم تو سب کے لیے برابر ہے. تو اب حالانکہ ہم نے تو جنازہ 5 بجے ہی پڑھنا ہے. ہمارے اساتذہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو قبر تیار کرنے والے ہیں وہ اس انداز سے قبر کو تیار کریں، آہستہ آہستہ، یعنی اگر جلدی بھی تیار ہو گئی ہے تو وہ اس طرح کریں کہ 2-4 اینٹیں اس کی چھوڑ دیں، تاکہ قریب جب ٹائم جنازے کی آ جائے تو اس وقت وہ جو آخری اس کو کر دیں، تاکہ شرعاً اس چیز سے بھی وہ بچ جائیں، تاکہ یہ جو حکم ہے کہ فوراً قبر تیار ہو تو تم کرو. میں اس میں اہم ترین بات فتنہ ہے. یعنی فتنہ کیا ہے؟ آپ نے اگر فوراً کر دیا جنازہ، بھائی کہے گا اچھا میرے آنے کا تو نے انتظار نہیں کیا، رشتہ دار کہیں گے سارے. تو اگر تو ایسا اندیشہ فتنہ ہے تو اس کے لیے اتنا وقت کہ جس میں یار کم از کم اس فتنے سے ہم بچیں، انتظار ہو سکتا ہے. لیکن مفتی صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کم از کم 3 دن یہ جنازے رکھنا. اور تو مہینہ کہہ رہے ہیں، وہ مہینہ تو بہت زیادہ نہیں، مہینہ ہوتا ہے وہ باہر سے آنے والا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر انتقال شام میں ہوا ہے تو اوبویسلی رات میں آپ نہیں دفنا پا رہے ہوتے، تو اگلے دن ظہر اثر کے بیچ میں وقت رکھا جاتا ہے. نہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے نا، باہر اگر میت ہو گئی ہے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے فیونرل کے حوالے یا اس کے فلائٹ کے حوالے سے بڑے مسائل، بڑے مسائل، وہ 5-5 10 دن گزر جاتے ہیں وہاں، پھر ادھر آتا ہے، پھر ادھر بھی آگے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو خیر اچھی طرح پتہ ہے. تو اس طرح وہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس ابھی. عمیر بھائی اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ بعض اوقات کوئی ایسی شرعی یا قانونی نوعیت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جیسے اللہ نہ کرے کسی کا قتل ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے یا قانونی نوعیت کی ضروریات کے پیش نظر اس کی لاش کو اگر رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی مذاقے کی بات. ٹھیک ہے. اچھا فیصل بھائی، اس میں بڑی ضروری بات، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میت قبر میں جو ہے نا وہ دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قبر کھولو، پولیس جائے، ڈاکٹر جائیں، پھر اس کا چیر پھاڑ کریں. یہ میرے خیال میں درست عمل نہیں ہے، اور اس پر ہمارے پاس شرعاً اگر اس میں قانونی نوعیت کی کوئی بات ہے، کسی کے قاتل مقتول ہونے کا پتہ لگانا ہے، تو قبر میں بعد میں بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے تو میں اجازت چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کل ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اگر نہ ہوئی تو کوشش تو یہی ہے کہ اگلے سال پھر ہوگی، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو. تب تک کے لیے
میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، اور اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. سو خوش ہیں، مسکراتے رہیں اور کوشش کریں کہ کسی دوسرے کو آپ سے کوئی پریشانی نہ ہو. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان مبارک کی بہت پیاری